दज्जाल जेंडर में हिजड़ा होगा। बैगन। दाता साहब एक दिन बैठे थे तो देखा औरतें जा रही हैं दूध लेके। समझ आई? राजा जी आपने कहा हाँ, तो आपने कहा बेटा ये किधर लेके जा रही हो सारियां? मैं नहीं बताऊंगा। उनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान नहीं था, परेशान थी। तो उन्होंने कहा बाबा जी की दसिए तो आनो, बड़ा बुरा वक्त आया जब आप थे। यहाँ के जितने जादूगर हैं उन्होंने हमें कहा है कि हमें दूध नहीं दोगे ना तो तुम्हारी जो गायें भैंसें हैं इनके थनों से खून आएगा। अबे साले ऐसे कैसे चलेगा दीदी? और हम जब इनको दूध नहीं देते ये तो जग्गे बने टैक्स लेते हैं हमसे। कैसे जालिम है यार। जब हम दूध नहीं रोजाना का देती ना, जो इनसे फिक्स है, तो हमारी जानवर बीमार हो जाते हैं। तो आपने जो जुमला कहा मैं धीरे से कहता हूं, कल जुम्मा है नहा लेना। आपने फरमाया पुत्रा इस इत्थे रह जाओ, आज नहीं लेके जाना। अल्लाह दी मखलूक नू पिवायो चा, जे हुण भी खून आउंदा ते सानू दाता कौन आखेगा मोड़ है। लख दी लानत तेरे मुंह ते। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। पकड़ लिया साड़ू। आपको बात समझ आई है कोई नहीं आई है? तो दाता साहब ने कह दिया भाई आज तो बाद नहीं देना। बेहतर है कि एडा रिस्क ना ही लवो, जनानियां नहीं जे बात आंदियां। फरमाया दूध जाने ते मैं जाना ते खून जाने ते मैं जाना। जाओ दफा हो। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਹੈ। वाकई कमीने ही निकले हैं। दाता साहब ने आख्या ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ गए हैं। लो जी गौरी आया फिर। ਕੁਝ ਨਹੀਂ फरमा रहे। नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪੀਰ ਆਪ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਪਵੇ ਤੇ ਮੋੜ। एक गरीब और तो बदतमीज। कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप समझा करें मेरी जान, समझा करें आप। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो वो सारे जब उनका सारा दूध बंद कर दिया, औरतों ने चल के दूसरी को भी बताया। औरतें फिर औरतों की खबर, उतना तो टीवी जल्दी खबर नहीं है पड़ेगा। हाँ वाकई वाकई जितनी जल्दी औरतों की खबर जाती है। तो इन्होंने जब बताया कि ये मसला बुजुर्ग आए हैं और हमने दूध बांट दिया है, उन्होंने कहा है दूध बद भी जाएगा खून भी नहीं आएगा। साड़ियाँ गावां तो कोई नहीं आया खून। अच्छा उन्हें चल के शिकायत लाई, कई होंदियां ना जी ज्यादा डेढ़ होशियार, उन्हें बड़ा टेल आया पर गामा फेट कुछ भी नहीं है जनाब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो सारे आ गए, ये कौन है? उसने कहा तुम बताओ तुम कौन हो? आ गया जे अबू यजीद। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मुड़ जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुकानदारी यकदम जग्गा पुणा बंद होवे ते मुड़ आखिर कोई तो ना करना है। नहीं होना पाई। उन्हें आख्या भी लग जाता पता, कोई यह जादू विखा रहा, कोई यह विखा रहा। दाता साहब ने अपनियां खड़ावां जिन्हों आप जुतियां कहने आ, जुतियां अपनियां जुतियां ना लैन, अपने पंजाबी चाको तो पौले हाय मैं सदके। ने फरमाया एनू जरा सिखाए ना, ए बड़ा हवा चुड़दा फिरदा सी एक जादू। ओ दाता साहब दियां जुतियां जो पईयां ना सिर कट कट के आपे हवा दे विच उड़ उड़ के जुत्ती वजदी पई आपे। अच्छा वाह। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कट कट के तल्ले ला ले आंदा जनाब। कदमी डै पे आदा जी मैनू माफी दे दियो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। फरमाया इतने लितर काफी है या कोई और भी खिदमत करिए मोड़। एक्चुअली तौर पे अजय पाल जोगी था, वो गुरु जादूगर था और वो दाता साहब नहीं थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज थे। खुद इन कादरियों की जो स्टोरी है ना वो आपस में मेल नहीं खाती। आओ मैं बताता हूँ मेरे ख्वाजा को कितनी मुश्किलें आई। जब ख्वाजा पहुंचे हिंदुस्तान और वहां पर आपने, वहां तो बुत परस्त लोग थे, बुतों की पूजा करते थे। ख्वाजा ने अल्लाह वहदहू ला शरीक का जब पैगाम दिया तो अब वहां पर अजय पाल जोगी जो पृथ्वीराज था वहां का राजा, वो परेशान हो गया कि ये कौन लोग आए जो बुतों के खिलाफ बात करते हैं। उसने अजय पाल जोगी को तैयार किया कि जाकर इनका मुकाबला करो। वो बड़ा जादूगर था और उसने आकर ख्वाजा गरीब नवाज और मुसलमानों के सामने अपने जादू दिखाना शुरू किए। ख्वाजा साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ मुसलमानों के गिर्द हिसार खींचा, फरमाया कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर ना निकले। जादूगरों ने अपने जोर से पानी बरसाया, आग दिखाई, पत्थर बरसाने शुरू किए, मगर ये सारी चीजें उस दायरे के बाहर जाकर रुक जाती थी। ख्वाजा बड़े सुकून में थे, आपके साथी बड़े सुकून में, और वो अपने करतब दिखाते थे। आखिरकार सबसे खतरनाक वार खेलने का फैसला किया और उसने हिरनी का चमड़े के बालों वाला एक समझ ले कालीन समझ ले, उसको कहते थे मृग छाला, हवा में उछाला और खुद उस पर बैठ गया। यानी एक कालीन पर खुद बैठ गया और वो हवा में उछलने लगा, हवा में उड़ने लगा।
اور اوپر جا کر ہم پر کیسا حملہ کرتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ اوپر چلا گیا تو خواجہ غریب نواز مسکرا رہے تھے اسے دیکھ کر. خواجہ غریب نواز نے کچھ نہیں کیا, آپ نے اپنے چپل مبارک اتارے, اپنے نالین اتارے اور اس کو اشارہ کیا. وہ جادوگر اڑ رہا تھا, میرے خواجہ کے جوتے اڑنے لگ گئے, میرے خواجہ کے نالین اڑے اور اس کے اوپر جا کر اس کے سر پہ برسنے لگے. اس کو اتنا مارا کہ وہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال جوگی, وہ نیچے آیا, نیچے آ کر خواجہ کے قدموں میں پڑا. حالانکہ اس کو لایا گیا تھا خواجہ کے مقابلے کے لیے. کہتا حضور میں نے جان لیا آپ حق پر ہیں, اللہ کے ولی ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. کرامت ایک ہوگی, بندے بدلتے رہیں گے, چیزیں بدلتی رہیں گے. ان کا کام ہوتا ہے ایک سٹوری پکڑی ہے, اس کو 7, 8, 10 بندوں میں فٹ کر دی ہے اور بیٹھ کے روزی کمان ہے. اگر یہ رسول اللہ کا دین ہے نا تو مجھے اب جوتے مارے, میں توبہ طیب ہوتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. میں باپا الیاس قادری کے مریدوں سے کہہ رہا ہوں, پڑھو, پڑھنے لکھنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ یار آدھی تک تم جھوٹے ہو اور یہ سارے سچے ہیں, یا تو پھر اپنے الیاس قادری اور ان کے جو قریبی مریدین ہیں ان کو جھوٹا بول دو, یا پھر اس کو یہ جو جاہل ہے مفتی سمر عباس, یہ بھی تمہارے الیاس قادری کا مرید ہے, یا پھر اس کو جھوٹا بولو. اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو تمہیں جھوٹا بولنا پڑے گا. اور میرے بھائی اس طرح کی کرامتیں اگر نبی کا دین ہوتا تو نبی کے بعد نبی کا گھرانہ اور ان کے صحابہ تھے جو بہت زیادہ افضل تھے یہ عام مخلوقات سے, خواجہ غریب نواز, داتا صاحب, ان تمام لوگوں سے. ان کے پاس اس طرح کی کرامتیں کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے بھوک بھی کاٹی ہے, پیاس بھی کاٹی ہے, غربت بھی دیکھی ہے, قربانیاں دی ہیں, بیوی بچوں کو قربان کیا, گھر کو قربان کیا, ایمان مکمل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کیا. انہوں نے تو ایسے کوئی کرامت نہیں دکھائی, نہ انہوں نے اپنے ابا و اجداد کو زندہ کیا, پتہ نہیں کتنے کتنے ان کے پیارے جنگوں میں شہید ہوئے, نہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو زندہ کیا, نہ انہوں نے دودھ کی نہریں نکالی, نہ انہوں نے ہڈیوں سے مرغی بنائی. جب ان میں یہ چیز نہیں تھی, خود نبی علیہ السلام میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی اپنے صحابی کو قبر کے اندر جا کے بخشوا سکیں, تو پھر آپ کے بزرگوں میں وہ چیز کیسے ہوگی؟ اور پھر جب ہم یہ پوچھیں کہ تمہارے بزرگوں کے پاس یہ طاقت کیسے, تو پھر ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جسے اللہ چاہے دے دے. یار اللہ صرف ان بزرگوں سے پیار کرتے تھے جنہوں نے ان سے پہلے قربانیاں دی. اتنی طاقتیں اللہ نے ان کو منی گوڈ بنا کے بھیجا تھا دنیا کے اندر. نبی کو بنا کے بھیجا میسنجر آف گاڈ, پیغام رسائی کرنے والا, اور ان کو معجزات صرف اتنے دیے کہ لوگ ایمان لے آئیں. کیونکہ لوگ کہتے تھے نبی ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ, انہوں نے کر کے بھی دکھایا, اور وہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. تمہارے بزرگوں کی یہ جو کہانی ہے صرف تمہاری اپنی کتابیں ہیں, صحابہ کے پاس ہے نہیں, اہل بیت کے پاس ہے نہیں, اور تمہارے پاس, تمہارے پیروں کے پاس ہیں. زیادہ افضل تھے اللہ کو, زیادہ پیارے تھے, زیادہ نیک لوگ تھے, یا اللہ انہی کو چاہتا تھا دینا. وہ عقل کے اندھو ہتھوڑی مار کے سر پھاڑو اپنا, شاید گندا خون نکلے اور تمہیں سمجھ میں آئے. یہاں چوٹ کھا لو گے قابل قبول ہے, وہاں اللہ نے پکڑ لیا نا, چھڑانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ تمہارے غوث قطب عبدال لائن میں کھڑے ہوں گے. تو جہاں علماء کا علم کام نہیں آتا تھا وہاں میرے پیر کی دستگیری ہوتی تھی. کیسے دستگیری؟ غوث اعظم کے زمانے میں ابو مظفر ایک بہت بڑے تاجر تھے, تجارت کرتے تھے اور کسی اور کے مرید تھے. ہر آدمی اپنے پیر کے پاس جا کے اجازت لیتا ہے, سرکار میں جا رہا ہوں, اجازت دیجیے, دعاؤں میں جانا. کاروبار شروع کرنے سے پہلے ابو مظفر کے پاس آئے, ابو مظفر اپنے پیر کے پاس گئے تو پیر آنکھ بند کر کے بولے ابو مظفر جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا, سفر پہ مت جا. ارے بولے سرکار لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں, قافلہ تیار ہے, میرے بھروسے پہ تو سب تیار ہوئے. بولے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں, لوہے محفوظ دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا. مایوسی کے عالم میں جا رہے تھے, بڑے پیر ادھر سے آ رہے تھے. بولے ابو مظفر مایوسی تیرے چہرے پہ کیوں ہے؟ بولے یا غوث میں فلاں کا مرید ہوں, پیر سے اجازت لیا تو بولے جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا. تو غوث اعظم نے آنکھ بند کر کی, فرمایا کہ جا سفر پہ جا, عبد القادر تیری جان و مال کا ضامن ہے. بولے عبد القادر تیری مال اور جان کا معاملہ. اب جب انہوں واپس آئے تو واقعہ ہوا کہ خواب میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آ کے لوٹ لیے, گلا کاٹ دیے, مال لوٹ لیے. یہ خواب دیکھے. اب بغداد جب واپس آئے کما کے, اب پریشان ہے کہ پیر کے پاس جاؤں کہ پیرانے پیر کے پاس جاؤں. پیر بولے جان بھی جا رہا مال بھی جا رہا. اب پیرانے پیر بولے عبد القادر تیری جان و مال کا محافظ حفاظت کرتا جا. تو ان کے پیر آئے, بولے مظفر میں نے لوہے محفوظ دیکھ کر کہا تھا کہ تو جو خواب دیکھا تھا کہ ڈاکو لوٹے ہیں, گلا کاٹے ہیں, وہ واقعہ تیرا بیداری میں ہونے والا تھا. عبد القادر جیلانی نے اللہ سے کہہ کر اس واقعے کو خواب میں تبدیل کرا. لوہے محفوظ کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی لکھ دیتے ہیں نا وہی چیز ہو کے رہتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی تو یہ کرامت ہونی چاہیے تھی نا, کہ ان کو پتا ہوتا یزید نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے تو میں اس چیز کو بدل دوں. اس کا مطلب تو پھر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات میں, ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, کیونکہ جو چیز ان کے پاس نہیں تھی وہ ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کے پاس کہاں سے آ گئی. میرے بھائی مجھے صرف اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ آج ساری ویڈیو میں باپا الیاس قادری کے مریدوں سے ایز اے کوسچن مارک پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کو ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ حضرت امام حسین کو نہیں ٹرانسفر ہوئی, تو جو چیز حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی آل کے پاس نہیں تھی تو ان کی آل کی آل کی آل کے پاس کہاں سے وہ چیز آ گئی؟ کیا ایسا نیکی کا عمل یا نیکی کا کام کیا تھا کہ شب معراج پر آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر کیا ہوا جناب,
کہ ایک کندھے پہ نبی پاک نے پاؤں رکھا اور اللہ سے ملاقات کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ کندھا کس کا تھا جی؟ عبد القادر جیلانی کا۔ اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ تمہاری اولاد میں سے ہے۔ ایسا یعنی کہ عبد القادر جیلانی نے کون سا نیک عمل کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو عبد القادر جیلانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، ان کی تمام یعنی کہ اہل بیت سے بھی افضل کو کرامتیں ملی، ایسا انہوں نے کون سا عمل کیا تھا؟ کیا وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے گھرانے اور نبی علیہ السلام خود ان سے زیادہ نیک انسان تھے؟ کیونکہ انہی کے خود کے منہ کے الفاظ ہیں کہ غوث قطب ابدال، یعنی کہ یہ عبد القادر جیلانی صحابہ کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑے اور نتھنوں میں بیٹھے ان کو نہیں پہنچ سکتے بقول ان کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سن لیں کہ یہ ولی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک صحابہ کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی ایک ولی کامل یا کوئی بھی غوث قطب ابدال کلندر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے گھرانے سے بھی افضل، ان کی نسلوں در نسلوں در نسلوں سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کو اتنا پسند آخر کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب نہ مجھے باپ الیاس قادری کے مرید دیں جو خاص مرید ہیں، یا جو چمچے کڑچے ہیں وہ دیں۔ بہرحال مجھے اس ویڈیو کا مطلب مجھے جواب چاہیے، اور مجھے ہر حال میں جواب چاہیے۔ اور اگر جواب نہ دیا نا، یہ جو بڑے بڑے لمبے لمبے مجھے میسیج کرتے ہیں، آج ان سے میرا سوال ہے مجھے اس چیز کا جواب دینا۔ مجھے وہ قرآن کی آیاتیں ہیں اور حدیثیں پیش مت کرنا، کیونکہ بے مطلب لوگوں تم قرآن اور حدیثوں کا استعمال صرف اور صرف اپنے بزرگوں کی جھوٹی کہانیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بتاتے ہو۔ مجھے وہ چیز نہیں بتانی، وہ سارا کچھ میں جانتا ہوں، الحمدللہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ چیز ہے تو کیسے ہے، یا تو پھر مانو کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نبی کے گھرانے سے زیادہ افضل تھے، یا پھر یہ مانو کہ یہ ہمارے تمام بزرگ جھوٹے بے غیرت لوگ ہیں جو کہ نبی پر جھوٹ باندھ رہے، اسلام پر جھوٹ باندھ رہے اور بدنام کرتے پھر رہے۔ تو خیر یہ ویڈیو یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام سوالوں کی ایکسپلینیشن، تمام چیزیں جو ہے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اور اگر آپ مزید مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اس چینل کے علاوہ میرے 2 چینل اور ہیں، ان کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، ان کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دیجیے گا آدھی ٹک کو اجازت، اللہ حافظ۔